हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की भारत पर जंग बर्तरी की रिपोर्ट पेश। चीन और पाकिस्तान की अस्करी ताउन पर रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। पाक भारत 4 रोजा जंग में चीनी हथियारों की मदद से पाकिस्तान ने रफेल और भारतीय असले को कैसे तबाह किया। रिपोर्ट में पाकिस्तानी कामयाबियों के तहलका खेज इंकशाफात। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। मैंने पाक भारत की वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। सदर ट्रंप का बड़ा बयान। वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका का अहम तरीन दौरा। सदर ट्रंप की तरफ से शानदार इस्तकबाल। व्हाइट हाउस में इशाया सऊदी अरब को नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। अब्राहम मुआहदे की एक बार फिर गूंज। सऊदी अरब को F-35 जदीद लड़ाका तैयारे देने का भी ऐलान। सऊदी शहजादे की अमरीकी अहम दौरे पर भी आज गुफ्तगू करेंगे अनवर इकबाल साहब से। इसके अलावा बैंकों की तरफ से खवातीन के लिए अबाया ड्रेस पहनाने पर फाइनेंस कमेटी में शदीद तनकीद। सेनेटर जरका और फारूक एच नाइक बरस पड़े। इसके अलावा पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम में खुफिया तौर पर जाली $20 लाख की एंट्री का इंकशाफ। चेयरमैन FBI का टाइल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से 30 अरब टैक्स चोरी करने और फैक्ट्रियों की मॉनिटरिंग कैमरों के जरिए करने का भी इंकशाफ। कैमरे लगवाने से कौन कौन सा सेक्टर इनकारी है। ऑडिट रिपोर्ट की बड़ी गलती को कैसे आसानी से कवर अप कर लिया गया। दूसरी तरफ हालिया चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कौमी असेंबली कॉमर्स ज़ेली कमेटी में अहम इंकशाफात सामने आ गए। सेनेट खजाना कमेटी और कौमी असेंबली कॉमर्स ज़ेली कमेटी इजलासों की एक्सक्लूसिव तफसीलात भी जानेंगे आज रऊफ क्लासरा की जबानी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक निहायती अहम मीटिंग जो है वो नजर आई सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डीसी से मौजूद हैं सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम। आज सबकी नजरें जो हैं वो इसी मीटिंग पे थी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का जो है वो एक किसी भी सऊदी वली अहद का ये बहुत सालों बाद जो है वो पहला दौरा नजर आया है। ट्रंप से ये मुलाकात इनकी, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक कामयाब दौरा है, इसमें कोई शुबा नहीं। उनके जो बल्कि दोनों तरफ के जो अहदाफ थे उन्होंने हासिल कर लिए। सदर ट्रंप माशी समझौते चाहते थे, असलहा बेचना चाहते थे और तजारत में इजाफा चाहते थे। तो उन्होंने ना सिर्फ के $600 बिलियन के समझौते तो हो गए, बल्कि उन्होंने फरमाइश की है कि इसको $1 ट्रिलियन तक ले जाएं, और सऊदियों ने कहा कि हाँ ये भी मुमकिन है। तो ये भी है। दूसरी तरफ जो सऊदी हैं उनका हदफ ये था कि उनकी दफा को मुस्तहकम किया जाए, कि उनको लगता है कि उन्हें जो हमारे यहाँ तो उसको जरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, लेकिन सऊदी जो है वो समझते हैं कि उनको मेन खतरा जो है वो ईरान से और यमन से है। तो वो उसके लिए वो इस्तेहकाम चाहते हैं, तो उनको मुकम्मल इस्तेहकाम फराहम किया जा रहा है। और एक ऐसा नॉन नेटो अलाई भी करार दे दिया है, और ये यकीन दहानी भी कराई गई है कि अगर ईरान की तरफ से या यमन से कोई जारियत होती है तो अमेरिका पूरी तरह साथ देगा। उसके अलावा एक चीज जिसका जिक्र ज्यादा नहीं हुआ, गच्चे सऊदी जो वलिया ने उन्होंने कहा कि जो अब्राहम अकॉर्ड है उस पर अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन वो असल जो मेन तवक्को है अमेरिका की, उस पर जरूर गुफ्तगू हुई होगी, उसका ऐलान नहीं किया जाएगा। वो ये है कि जो कुछ जो कौमी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से जो कुछ मंजूर हुई करारदाद, उस पर अमल दरामद करना है। अगर अमल दरामद हो गया और किसी किस्म की कोई एक फलस्तीनी स्टेट शेप होती हुई नजर आती है, जिसके अभी तक कोई यकीनदानी नहीं है, लेकिन अगर नजर आती है तो सऊदी अरब जो है जवाब में इसराइल को रिकॉग्नाइज भी कर सकता है, और फिर दूसरे मुसलमान ममालिक मसलन पाकिस्तान पे भी दबाव डाल सकता है कि वो रिकॉग्नाइज करे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि फलस्तीनी रियासत की तरफ कोई शेप अप हो, इसराइल की फौजें निकलें गजा से, और फौजी कार्रवाइयां बंद हो, सिलसिला मुकम्मल हो। तो अगर ये सारी चीजें हो गई तो हम देखेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड पे भी अमल हो जाएगा और इसराइल को रिकॉग्नाइज भी कर लिया जाएगा। तो ये दौरा मैं समझता हूँ हर लिहाज से बहुत अहम था। कुछ चीजों पे बातचीत हुई है, कुछ चीजों पे अंडरस्टैंडिंग हुई है, समझौते हुए हैं, और कुछ चीजों पे
ابھی گفتگو جاری ہے. آپ نے جیسے کہا کہ ظاہر ہے ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ اس کی طرف ایک سافٹنس جو ہے وہ ہمیں نظر آ گئی ہے، اور پہلے بھی جو ہے کچھ مسلم ممالک بھی جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں. اب سعودی کی طرف نظر ہے، ظاہر ہے سعودی کا اس کو ماننا ایک بہت بڑی چیز ہوگا، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے اور پھر اسرائیلی فوجیں جو ہیں ان کا وہاں سے کمپلیٹلی انخلا ہو. یہ دونوں چیزیں اس وقت تو ایٹ دس ٹائم تو کافی امپاسبل جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں تو بہت ٹائم جو ہے وہ لگ سکتا ہے. نہیں، یہ بہت ٹائم لگ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی لگ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کا ایک ہی حلیف ملک ہے صحیح، وہ ہے امریکہ. باقی تو آپ دیکھیں یورپین ممالک جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کم سے کم فلسطین اور غزہ کے مسئلے پہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. امریکہ ابھی بھی ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. تو اگر امریکہ صحیح دباؤ بناتا ہے تو وہ بالکل اسرائیل پر اثر پڑے گا. آپ دیکھیں میرے خیال ہے پچھلے تو صدر ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ آپ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اسرائیل کے حوالے سے امریکہ میں، اگر پہلے کوئی سیاستدان کرتا تو اس کا سیاسی کریئر ختم ہو جاتا. تو اس طرح کی گفتگو شروع ہو گئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے امریکہ کس حد تک اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا انور بھائی. یہ تو اپنی جگہ پہ معاہدے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں 7 سال بعد میرا خیال ہے انہوں نے کراؤن پرنس نے وزٹ کیا ہے یہ وائٹ ہاؤس کو، اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہمیں نظر آتی ہے. یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جب انہوں نے کہا ہے وہاں پر کہ اس کی 100 بلین وہ ڈالر پہ لے گئے، 1000 اس پہ لے کر گئے ہیں وہ اس پہ ڈالر تک اپنی، یہ باتیں یہ اسی وقت ہی ہو رہی ہوتی ہیں آمنے سامنے، یا آپ کا خیال ہے اس کے بیک گراؤنڈ پہ پہلے پورا سارا کچھ یہ طے کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس طرح کا تصور دیا جاتا ہے کہ ان پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا جناب کہ آپ 600 سے 1000 ہو کر لوں گا، اگر ٹھیک ہے جی کر لوں، کوئی 2-4 روپے تو ہے نہیں نا، کوئی 8-10 ڈالرز ہیں، اسے 100 بلین ڈالر، 400 بلین ڈالر. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ صرف یہ میڈیا کے لیے عوام کے لیے ہوتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے کہا اور شہزادے صاحب نے لائک دا اولڈ ٹائمز ہوتے تھے، بادشاہ سلامت کہتے تھے ٹھیک ہے جناب جو چاہتا ہے جو مانگا ہے منہ مانگا ان کو دے دیں، ان کا منہ جو ہے نا شرفیوں سے بھر دیں، اس طرح کی سچویشن ہے یا کوئی مختلف ہوتا ہے؟ پہلے سے طے ہوتی ہیں چیزیں؟ دونوں چیزیں ہوتی ہیں رؤف صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سمجھوتے جن پہ سائن ہوا وہ تو طے ہو چکے تھے پہلے، میرا خیال مہینوں نیگوشیٹ ہوئے ہوں گے، اور اسی لیے انہوں نے دورہ بھی کیا تھا اس میں زیادہ وہ ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے. صدر ٹرمپ نے جو دورہ کیا تھا سعودی عرب کا، تو اس پہ تو مہینوں سے گفتگو ہو رہی ہوگی. اچھا، جو باقی انہوں نے 400 ملین کی وہ خواہش ظاہر کی ہے اور اس پہ بات چیت ہوگی، اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ہاں مطلب سعودی عرب بھی کس حد تک اسلحہ خرید سکتا ہے، کس حد تک اس اسلحے کو استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اتنا ممکن تو نہیں ہے ان کے لیے ساری چیزوں کو جمع کرنا، اور $1 ٹریلین کا اسلحہ تو نہیں لے سکتے نا وہ. تو وہ اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کا خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے، مستقبل کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. اور نہیں یہ سارا اسلحہ لینا ہے یا کوئی انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے سم ٹائم؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ کی زیادہ بات ہو رہی ہے، بیسکلی انویسٹمنٹ ہوتا ہے، سارا تو 1000 ارب ڈالر کا اسلحہ تو نہیں لینا ہوتا نا میرا خیال ہے. بالکل نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں اکثر یہ جو انویسٹمنٹ ہوگی، آپ یہ دیکھیں نا، پہلے امریکہ میں ریزسٹنٹ تھی اس بات کی، ریزسٹنس تھی کہ وہ اربوں سے اور اس طرح کے ممالک سے انویسٹمنٹ اپنے یہاں نہیں کرواتے تھے، کیونکہ کہتے تھے کہ ان کی یہاں ان کا انفلوئنس بڑھے گا. لیکن اب تو ہر طرف انویسٹمنٹ ہوتی ہے. آپ تو گزرے ہوں گے ابھی جب آج ہے امریکہ میں، دیکھا ہوگا بہت بڑا ایک گیمبلنگ کا وہ ہے MGM DC کے قریب ہے نا، $multi-million، وہ قطر کا ہے. تو اس طرح کی آپ کو بہت ساری انویسٹمنٹ جگہ جگہ نظر آئیں گے، نیو یارک میں، واشنگٹن میں. اچھا، یہ خبریں آ رہی تھی انور بھائی کہ شاید کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو وہاں سعودی عربیہ بہت بڑے پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے، اور نیکسٹ فیوچر کی کوئی ایکسپورٹ ان کو لگتا ہے کہ تیل جس طریقے سے دنیا بھر میں الیکٹرک یہ گاڑیاں آ رہی ہیں تو تیل کی کھپت کم ہوتی جائے گی، اگلے 5-10 سالوں میں مزید کم ہو جائے گی. سو وہ ڈائیورسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ایکسپورٹ وغیرہ کو. تو AI پہ بہت سارا کام کر رہے ہیں، جو چپس انہیں چاہیے جو AI کے سے ریلیٹڈ بہت سارا میں وہ امریکہ ان کو دے سکتا ہے. سو دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ جو پیسہ ہے، یہ جو ان کے ساتھ انویسٹمنٹ ان اے وے، تو یہ وہاں سے AI ریلیٹڈ چپس بھی ان کے ایجنڈے پہ ہیں جو میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا، اور اس میں سعودیز بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ ہمیں دیں. بالکل ہے، اس پہ کافی یہاں بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اس میں پھر سعودی عرب کو کچھ بنیادی ڈیسیشن لینی پڑیں گی. آپ دیکھیں کینیڈا اور آسٹریلیا نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے اکانومی تو آگے بڑھانی ضروری ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ ہیٹ اپ کرنے کے لیے جس طرح امریکہ نے کیا ہے،
تو پھر آپ کو ورک فورس چاہیے، اور ورک فورس جو ہے وہ آپ کو ایشیا اور افریقہ، خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان جیسے ملکوں سے آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب وہ آتی ہے تو پھر اس کے مسائل بھی اپنی جگہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. سعودی عرب کے پاس آلریڈی ورک فورس بہت ہے، لیکن اب بھی ان کے پاس وہ جو لوگ جو یہ کام کر سکے ان کو پھر انڈیا پاکستان سے ہی ملیں گے. تو پہلے تو سعودی عرب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس حد تک اور اپنی امیگریشن روکنا چاہتے ہیں، کس حد تک اور پھیلانا چاہتے ہیں، کس حد تک اور لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں. تو پہلے تو اپنی کیونکہ یہ جو ٹرینڈ ورک فورس ہے وہ اور کہیں سے آپ کو نہیں ملے گی، وہ ایشیا سے ہی ملے گی. تو اس میں ان کو پہلے تو بہت سارے بیسک ڈیسیشن لینے پڑیں گے. ابھی تو خواہش ہے، اگر وہ چاہ رہے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو کر بھی لیں گے، لوگ مل بھی جائیں گے، کام ہو بھی جائے گا. اب تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا. بہت سارے ساؤتھ ایشین موجود ہیں جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں. بہت سارے ایسے ہوں گے جو پاکستان انڈیا میں بیٹھے ہوں گے جو کام کرنا چاہ رہے ہوں گے، اور امریکہ بھی ایک حد تک کوآپریٹ کرے گا. چائنا کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی کوآپریٹ کرے گی. لیکن پہلے یہ فیصلہ سعودی عرب کو کرنا پڑے گا. انور بھائی آپ نے مطلب جو میرے لیے تھوڑی سی سرپرائزنگ چیز تھی، I try to understand it as well، کہ ان امریکنز نے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو نیٹو الائی کا درجہ دیا، ڈیفنس پیکٹ کیا. دونوں ملکوں کے دونوں بڑے پرانے ریلیشن شپ ہے، دیر از نتھنگ نیو کہ ان کے درمیان. ہم سب جانتے ہیں کہ امریکنز کا اور یہ سعودیز کا کتنا بڑا آپس میں بہت پرانا ایک تعلق ہے، ڈیفنس ریلیٹڈ، اڈے بیسز سب کچھ ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ انڈینز نے اس پہ بڑا ریئیکٹ کیا ہے. دے آر ٹوٹلی انہیپی. حالانکہ اس کی انڈیا کی سعودیز کی بہت بڑی لمبی ان کی ٹریڈ ہے، بلکہ میرا خیال ہے انڈیا جو ہے اپنا بہت سارا جو تیل ہے وہ سعودی عرب سے لیتا ہے. ان کے ریلیشن شپ بہت اچھے رہے ہیں ماضی میں. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا مودی صاحب گئے تھے، ان کو تیاروں کے ساتھ سلامی دیا، اسکارٹ کر کے لے گئے پہلگام والے واقعے سے ایک دن پہلے. اچانک وہاں پہ کھلبلی سی مچ گئی ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے ان کے درمیان نیٹو الائی کا، پاکستان آلریڈی اگر نیٹو اس کا الائی کا درجہ رکھتا ہے امریکنز کے لیے، پھر پاکستان اور سعودیز نے آپس میں ابھی ڈیفنس پیکٹ کیا ہے. تو دے آر فیئرنگ، اور بڑے بڑے سینئر ڈپلومیٹس ہیں، کیونکہ عام لوگ بھی نہیں ہیں، وہ یہ خطرے کا اظہار کر رہے ہیں جتنا ویپنز ان کو یہ دیا جا رہا ہے سعودیز کو. شاید صدر ٹرمپ جو ہیں وایا سعودیز اور پاکستان کو، یا بلکہ نام لکھا انہوں نے کہ مطلب ہے کہ جناب منیر صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو مزید وہ پاورفل کرنا چاہتے ہیں اگینسٹ دا انڈینز، اور ان کو ایز اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ بھی سمجھتے ہیں مڈل ایسٹ میں بھی اور اس ریجن میں بھی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ از اٹ ٹرو ان کی جو اپریہنشنز ہیں کہ پاکستان آل آف سڈن ہیز بیکم مور امپورٹنٹ ان دا آئیز آف یو ایس اے، اور وایا سعودیز جو ابھی معاہدہ بھی ہوا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کروایا یا امریکنز نے کروایا، سعودیز پاکستان کا انہوں نے بلیسنگ دی ہے، اب وہ نان نیٹو بھی ہو گیا، پیکٹ بھی ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں اس کی پوری جو چکر ہے تو یہ ہمارے خلاف ہے اور ہمیں اس کا نقصان ہوگا اس نئے اسٹیٹس کا جو سعودیز کو دیا گیا. سوری فار دا لانگ مطلب وہ، بٹ دیٹس ہاؤ اٹ از. اس کو ذرا تھوڑا سا انڈین پرسپیکٹو سے دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی. انڈیا نے کیا کرنے کی کوشش کی تھی؟ 9/11 کے بعد انہوں نے ایک پالیسی بنائی کہ اس وقت پاکستان جو ہے سب کا ٹارگٹ ہے، دہشت گرد ملک کے طور پہ ابھر کے آیا ہے سامنے، اور یہی لیبل لگا کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو ڈال دیا جائے. اور جس طرح مودی صاحب نے اور ان کے خاص طور پہ ڈیفنس منسٹر کہتے رہتے ہیں ہمیں کشمیر بھی چاہیے اور ہمیں گلگت بلتستان بھی چاہیے. ویلکم بیک ناظرین. انور اقبال صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ ڈی سی سے موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے انور صاحب پلیز کنٹینیو. آپ بتا رہے تھے کہ جو ریسنٹ ملاقات ہوئی ہے سعودی ولی عہد اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کو انڈیا جو ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو ذرا ہم انڈیا کی پرسپیکٹو سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی. 9/11 کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد انڈیا نے یہ محسوس کیا کہ ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کو آسولیٹ کرنے کی، اور اپنے جانتے انہوں نے کر بھی دیا. ان کو ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے پاکستان کو ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈال دیا ہے. اور آپ دیکھیں کیسی باتیں کرنے لگے تھے کہ ہم کشمیر بھی لے لیں گے، گلگت بلتستان بھی لے لیں گے، یہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے. لیکن اور انہوں نے یعنی خود ہمیں بھی احساس ہوتا تھا، بہت سے پاکستانی کہتے تھے کہ سعودی بھی ہمارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، ایران بھی انڈیا کے ساتھ، ایران کے بھی اچھے تعلقات ہیں، UAE تو بہت قریب ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہوا کہ بدقسمتی سے انڈیا نے یہ ڈیسائیڈ کیا، یعنی انڈیا کی بدقسمتی سے، کہ انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا جائے، اس کو سزا دی جائے. اور اس کے جو نتائج ہوئے اس میں 2 ہوئے. ایک تو ان کو ثابت ہو گیا کہ پاکستان ترنے والا نہیں ہے، ایسی آسانی سے نہیں، جس طرح کہ ان کا میڈیا کہہ رہا تھا کہ کراچی پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے، لاہور کے پورٹ پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے، اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے. تو وہ تو کچھ نہیں ہوا، اور نہ صرف نہیں ہوا بلکہ پاکستان نے ان کو ایسا جواب دیا کہ ان کو اپنی پالیسی کو ریکنسیڈر کرنا پڑ رہا ہے اب. دوسری طرف یہ ہوا کہ ان کو اس کا احساس نہیں تھا کہ سب تعلقات کشیدگی سب کی وجہ کے باوجود
اگر براہ راست جنگ ہوگی تو اس میں ترکی جیسا ملک مثلاً وہ تو کھل کے آپ کے لیے آیا. ایون ایران میں جہاں میں بھی آپ نے دیکھا ان کے رویے میں نرمی آئی, سعودی عرب کے رویے میں نرمی آئی, UAE میں نرمی آئی, کیونکہ ایک بہرحال ایک فیکٹر ہے اسلام جو کہ عوام کی حد تک تو کافی افیکٹو ہوتا ہے. حکومتوں کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں لیکن حکومتوں کی پالیسی میں بھی نرمی آئی. تو اس کے بعد سے اب ان کو ایسا لگتا ہے اچھا اب جو ان کو انڈیا کو یہ فکر ہے, وہاں جو بار بار ان کے مبصر یہ کہتے ہیں کہ جو ویپن خریدے جائیں گے اس کو استعمال کرنے والے تو پاکستانی فوجی ہی ہوں گے, ان کی ٹریننگ ہو جائے گی اور وہ آئیں گے ان کو ہمارے خلاف استعمال کریں گے. اور اب پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن انڈین جو ہے نا وہ اس طرح سوچتے ہیں اور اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. ان کے لیے پریشانی ہے اور ان کو پریشان ہونا چاہیے, اس لیے کہ ان کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ بھوٹان نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ بات چیت کر کے مسائل کو حل کرنا چاہیے, سختی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی انور صاحب, ظاہر آپ نے کہا کہ سعودی کے ساتھ بھی جس قسم کا ڈیفنس پیکٹ ہوا اس پہ بھی انڈیا پریشان ہے. جس قسم کی کوآپریشن اس وقت چائنا اور پاکستان کی نظر آئی, ریسنٹ جو انڈیا پاکستان کانفلکٹ تھا اس پہ بھی انڈیا کو جو ہے وہ بڑی ہم نے دیکھا کہ تکلیفیں نظر آئیں. اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی جو ہے وہ US کانگریس میں سبمٹ کرائی گئی ہے. ویسے تو یہ اس پوری رپورٹ کا کرکس جو ہے وہ یہی تھا کہ چائنیز ویپنری اور ڈیفنس کیپیبلٹیز پہ جو ہے وہ یہ رپورٹ تھی, لیکن اس میں جو اگزامپل دی گئی وہ پاکستان اور انڈیا کا جو ریسنٹ کانفلکٹ ہے اس حوالے سے دی گئی. اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بہت اہم رپورٹ ہے. لیکن یہ ایسی رپورٹ نہیں ہے یعنی اس طرح کی رپورٹ تھنک ٹینک بنا لے کوئی یا کوئی جو ہے اخبار چھاپ دے, وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ رپورٹ ایک آفیشیل, جب کانگریس کی رپورٹ بنائی جاتی ہے تو آفیشیل ڈاکومنٹ کے طور پہ کانگریس میں شامل ہو جاتی ہے اور اس رپورٹ کو ہر US پالیسی میکر پڑھتا ہے جو کہ انٹرنیشنل افیئرز فارن افیئرز میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے, اور اس کی سوچ پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اس لیے انڈیا کو اتنی پریشانی ہے. اور اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ انڈیا یہ سمجھ رہے تھے کہ پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ چائنیز ٹیکنالوجی اس قابل نہیں ہے کہ کچھ کر سکے گی, اور دوسرا یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان اس قابل نہیں کہ ان کو استعمال کر سکے. دونوں باتیں ان کی غلط ثابت ہوئیں اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ چائنا اور پاکستان کا جو کوآپریشن ہے اس سے کہیں زیادہ ڈیپر ہے جتنا نظر آتا ہے اس رپورٹ میں. جو کچھ میڈیا میں چھپا ہے اس سے. انور صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ چلی گئی ہے, نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی. آئی تھنک کوئی کنیکشن میں جو ہے وہ پرابلم ہے, اس لیے ہم انور صاحب کو جو ہے وہ صحیح سے سن نہیں سکتے. ہم کوشش کریں گے کہ واپس جو ہے وہ کنیکٹ کریں, لیکن اس پوائنٹ پہ آ گئی آواز. جی انور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پوری رپورٹ میں نے پڑھی ہے شروع سے آخر تک, جو پاکستان کا جہاں جہاں ذکر ہے سارا دیکھا, اس میں بہت کچھ ہے. جی جی یعنی نہیں, آئی تھنک پھر سے جو ہے وہ کنیکشن کا پرابلم ہو گیا ہے. انور صاحب کی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی. کلاسر صاحب آپ کمنٹ کرنا چاہیں گے اس رپورٹ پہ؟ اگر مسئلہ آ رہا ہے تو فون پہ لے لیں انور صاحب کو, بیکاز یہ بہت اہم رپورٹ ہے اور اس پہ ہم چاہیں گے بات کرنا, اس کو فردر اس کو ڈسکشن کرنا. اب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ برا وقت, ہماری سائڈ پہ ایک کہاوت ہے سرائکی میں کہ انسان پہ برا وقت آیا ہوا تو آپ اونٹ پہ بیٹھے ہو تو نیچے سے کتا بھی آپ کو کاٹ لیتا ہے. سامنے بدقسمتی کی باتیں ہوتی ہیں, ساری چیزیں آپ کی ترکیبیں جو آپ کے اگینسٹ جانا شروع ہو جاتی ہیں. سیم میرا خیال ہے یہ کچھ ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ ان کے پاس جو ایک کلاؤڈ تھا, پاور تھی, روڈنس تھی, ایروگینس تھی میں, اور وہ جو ابھی بتا بھی رہے تھے انور بھائی, اور وہ پوری دنیا سمجھتی تھی تہس نہس کر دیں گے پاکستان کو, وہ تو سنبھالے نہیں جاتے تھے ہمارے انڈین دوست جو کافی حد تک آئسولیٹ کر بھی دیا تھا پاکستان کو ایک وقت میں. ہم نے اپنی بڑی کوشش کر کے خود کو کرایا تھا, وہ ایک علیحدہ کہانی. ہم نے بڑی ایفرٹ کی اپنے آپ کو اس مقام تک لانے میں جو اب انڈیا نے کوششیں کی ہیں. اسی مقام پہ اب انڈیا چلا گیا ہے کہ ہم جس آئسولیشن میں تھے ہم نکلے, اب انڈیا اسی میں چلے گئے. ان کو توقع نہیں تھی, دنیا کو بھی نہیں تھی, میرے خیال امریکنز کو سب سے زیادہ نہیں تھی کہ پاکستانی آرمی جو ہے وہ ان کو کرے گی, ان کو اس یہ طریقے سے ان کا آگ بیٹ بھی کرے گی, فائٹ بھی کرے گی, اور ان کو اس میں ان کے جہاز گرا لے گی. جی انور صاحب جی آواز آ رہی ہے, پلیز کنٹینیو. انور صاحب آپ رپورٹ کے حوالے سے بتا رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے آپ لوگ ابھی گفتگو کر رہے تھے, آپ کی گفتگو سن رہا تھا, بالکل یہی ہوا. انڈیا کے لیے بہت بڑا شوق تھا, اور ان کی پریشانی اسی لیے ہے کیونکہ اس رپورٹ میں آپ دیکھیں, اس رپورٹ میں واضح طور پہ بات کی گئی ہے, ڈپلومیٹک کوآپریشن کی بات کی گئی ہے, مڈل ایسٹ کے حوالے سے چائنا اور پاکستان میں جو کوآپریشن ہے اس پہ بات کی گئی ہے جن کا ہمارے یہاں رپورٹوں میں ذکر نہیں ہے. اس میں اسلحے کی بات کی گئی ہے, فیوچر ڈیفنس کوآپریشن کی بات کی گئی ہے, سیٹلائٹ جو ٹیکنالوجی میں تعاون ہے اس کی بات کی گئی ہے. تو اس میں ایک بات واضح ہو گئی کہ ایک تو یہ کہ جو انڈیا کا خیال تھا کہ پاکستان کسی قابل نہیں ہے,
ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات جو رپورٹ میں نہیں کہی گئی ہے وہ یہ کہ صرف یہ نہیں ہے کہ چائنا نے ٹیکنالوجی پرووائڈ کی ہے, پاکستان نے اس ٹیکنالوجی کو, جس کو انڈیا کو بات کا زیادہ ڈر ہے کہ پاکستان نے وہ ٹیکنالوجی لی ہے, سیکھی ہے اور اس کو وہ استعمال کر سکتا ہے افیکٹولی, تو اس کی وجہ سے انڈیا کو بہت زیادہ پریشانی ہے. اچھا سر, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی وہاں پہ ان کے ٹرمپ صاحب کا بھی آیا اور اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ آج انہوں نے پھر کہا ہے, کل اسی جنگ کے حوالے سے رپورٹ کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے وارن کیا مودی صاحب کو فون کر کے کہ آپ نے پاکستان پہ جنگ امپوز نہیں کرنی, جنگ نہیں لڑنی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کوئی 1-2 ہفتوں سے جب سے ٹیلی فون آیا ہے ٹرمپ صاحب کا, اس کے بعد انڈیا میں اب جنگ کی بات نہیں ہو رہی. پہلے وہ کہہ رہے تھے اکتوبر نومبر میں کہ ہم یہ پی او کے اگین جو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو کشمیر کا ہے وہ حصہ ہے تو ہم واپس لے لیں گے. یہ واقعی امپیکٹ ہوا ہے اس پہ کہ ٹرمپ صاحب نے جس طریقے کے انہوں نے انڈین کو میسج دیا ہے کہ ڈونٹ میس اپ ود پاکستان اینی مور. آپ نے وہ تو بیان دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے کہ پاکستان کے بارے میں کہا تھا کہ پاکستان بھی نیوکلیر تجربے کر رہا ہے, ہم بھی کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب بھائی بتائیے کہ پاکستان اور امریکہ کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا, ہے نا. نہ پاکستان نہ امریکہ کو تشویش ہے اس لحاظ سے کہ پاکستان کا نیوکلیر جو ایسٹ ہے وہ امریکہ کے خلاف استعمال ہوگا. وہ بھی ایک میسج تھا انڈیا کے لیے, اور وہ انڈیا کو میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی اب جنگ کا زمانہ گیا, جنگ چھوڑو اور بات چیت کرو. اس لیے کہ جنگ اگر ہوگی تو یہ بات بہت, یعنی یہ بات ہم مانتے ہیں کہ اگر کنونشنل ویپن جنگ ہوئی اور زیادہ عرصے تک چلی تو اس میں ہم پھنس جائیں گے. لیکن اس بات کو پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان چین کے تعاون سے اس پوزیشن میں پہنچ گیا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے اور پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا تو یہ جنگ بہت تیزی سے ایک بہت ہی خطرناک صورت حال میں تبدیل ہو جائے گی جو پورے خطے کے لیے تباہی کا باعث بنے گی. اور اسی وجہ سے امریکی بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, اور سارے سمجھتے ہیں سوائے انڈیا کے, لیکن لگتا ہے اب انڈیا کو بھی کچھ خیال آ رہا ہے. اور دوسری کہ اب الیکشن بھی ختم ہو گئے ہیں تو شاید اب انڈیا کے بیان میں ویسے بھی ذرا تندی جو ہے, تیزی جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے. انور بھائی, آپ بات چیت کی بات کہہ رہے ہیں, ٹرمپ صاحب نے کئی دفعہ کہا مئی میں جب جنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد سیز فائر ہوئی اور انڈینز پلین جو ہیں جو شاٹ ڈاؤن ہوئے, 5 سے شروع ہوئی بات, 6-7, اب ٹرمپ صاحب اس کو 8 تک لے گئے ہیں. تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا پاکستانی پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا اور انہوں نے بھی کہا تھا ٹرمپ صاحب نے کہ جناب کہ اب ان کو بات چیت کرنی ہوگی. سعودی عربیہ میں وہ گئے ہوئے تھے, انہوں نے روبیو کو کہا, مارک روبیو کو کہا کہ اب ان کو ڈنر ڈیٹ پہ لے کر جائیں, بات چیت ہو. یہ کشمیر کا مسئلہ نام لے کر انہوں نے کہا کشمیر کا مسئلہ, کیونکہ اگین اس ایشو کی وجہ سے سارے ان دونوں ملکوں کے درمیان کنفلکٹ ہے. تو آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا, شہباز شریف صاحب نے, کہ تھرڈ کنٹری میں ہوگی, نام لیا جا رہا تھا کہ کون سے تھرڈ کنٹری میں ہوگی. تو کیا وجہ بنی ہے کہ اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں سنا کہ وہ بات چیت ختم ہو گیا, انڈینز نے ریفیوز کر دیا ہے, اور وہ ٹرمپ صاحب اس بات پہ بھی ناراض ہیں کہ میری یا اس میں آربیٹریشن میڈیشن جو ہے وہ نہیں مانی گئی. اس کا کیا بنا کشمیر والی بات چیت کا؟ سر بالکل یہی بات ہے کہ انڈیا نہیں کرنا چاہتا. انڈیا اپنے موقف پہ قائم ہے کہ کشمیر پہ ہم جو ہے صرف پاکستان سے بات کریں گے اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں کریں گے. لیکن جب ٹرمپ صاحب کا کہنا اور دنیا کے دیگر ممالک کا کہنا ہے کہ آپ کے تعلقات اتنے کشیدہ ہیں کہ آپس میں صرف بات چیت کرنے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, آپ دوسروں کو شامل کر کے پاکستان کے ساتھ بات چیت کریں, کوئی رستہ نکالیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا چاہے اپنے موقف پہ قائم رہے کہ الٹیمیٹلی رستہ یہی ہے اور آپ کو آخر میں بات چیت کی طرف آنا پڑے گا, کیونکہ یہ جو ٹرمپ صاحب جو بار بار بیان دے رہے ہیں وہ یہی احساس دلانے کے لیے دے رہے ہیں کہ دیکھو پاکستان اتنا ترن والا نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو. اگر دوسری جنگ کی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور مزید نقصان ہوگا دونوں طرف, لہٰذا بات چیت کرو. اچھا لاسٹلی سر, یہ جو رپورٹ ہے یہ والی جو کانگریس میں پیش کی گئی ہے, انڈین کے لیے کتنی ڈیمیجنگ ہے ان کی ملٹری ریپوٹیشن کے لیے ایز اے کنٹری کے طور پر, کیونکہ جس طرح کا گرینجر اور جس طرح کا انہوں نے ہوا بنایا ہوا تھا پوری دنیا ان کی آ میں تھی, اور ہم بھی تھے, مطلب دنیا کو چھوڑے ہم بھی سمجھتے تھے. یہ رپورٹ کتنی ڈیمیجنگ ہے جس طرح کی ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ کیسے یہ چائنیز ٹیکنالوجی, وہ کہتے ہیں مین بیہائنڈ دا گن ٹیکنالوجی, تو ان کے پاس رفیل کی بھی تھی نا, رفیل بھی کوئی عام جہاز تو نہیں تھے, وہ بھی تو بہت بڑے جہاز تھے, ابھی بھی ٹیکنیکلی مطلب سب سے بڑے اگر فرسٹ اس میں ماڈرن سمجھے جاتے ہیں. وہ تو آرمی میں ٹرم یوز ہوتے ہیں, مین بیہائنڈ دا گن ہوتے ہیں, گن کو چلانے والا بھی تو چاہیے, رفیل کو یوز کرنے والا بھی چاہیے. ہمارے پاس اگر ہم نے چائنیز ٹیکنالوجی کو ہمارے پی ایف نے یا ہماری آرمی نے یوز کیا ہے تو انٹیلیجنٹلی انہوں نے یوز کیا ہے نا. تو یہ رپورٹ ان کے لیے کتنی مطلب ہے یہ ڈیمیجنگ ہے انڈیا کے لیے؟ دیکھیں رو صاحب,
اس کو دو طریقے سے انڈینز ڈیل کر رہے ہیں. ایک تو ظاہر ہے جو پوری رپورٹ آئی ہے تو اس میں جو ان کے پالیسی میکرز ہیں, ان کے جو تھنک ٹینک والے ہیں, وہ پڑھیں گے اور اس کے حوالے سے وہ ریئیکٹ کریں گے. لیکن انہوں نے اپنے میڈیا پہ کو انہوں نے اس طرح, یعنی وہ ڈائریکٹ کنٹرول نہیں کرتے, لیکن انہوں نے میڈیا کو ساتھ ملایا ہوا, ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے کہ فورن افیئر سے میڈیا ٹوٹل ان کے ساتھ ہوتا ہے. وہاں آپ دیکھیں کس طرح خبر کو رپورٹ کیسے کیا جا رہا ہے. اس میں سے ایک پورشن نکالا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چائنا نے اس کو اپنے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا اور انڈونیشیا کی سیل رکوا دی رافیل کی, اور اپنے جہاز بیچ رہے ہیں. اور یعنی اس سے انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ چائنا نے ایگزیجریٹ کیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ فرانس نے بھی کہا تھا کہ اس کے جہاز نہیں گرے ہیں, تو یہ چائنا جو جھوٹ بول رہا ہے اور پاکستان بھی جھوٹ بول رہا ہے. تو اب اگر آپ اس طرح ٹویسٹ کر کے رپورٹ چھاپیں گے تو عوام کے ذہن تو وہیں کے وہیں رہیں گے. اسی لیے خیر وہ آپ نے کہا نا کہ ٹویسٹ کر کے, وہ تو انڈین میڈیا کی کیا بات ہے, انہوں نے جناب لاہور, کراچی, اسلام آباد پہ قبضے کروا دیے تھے, انڈین سینا داخل کرا, اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو گئی. جتنا انڈیا کو, میرا خیال ہے ہمارے ان بھائیوں کو 1.5 ارب کی آبادی کو جتنا انڈین میڈیا نے ان کو امبیرس کروایا ہے پوری دنیا میں, میرا نہیں خیال کہ مطلب جنگ سے بھی بڑی ڈیزاسٹر تھی ان کے لیے کہ اسلام آباد پاکستان پہ قبضہ کرا لیا انہوں نے اسی وقت راتوں رات. اور پورا انڈیا یہ سوچ کے سمجھا ہے کہ کل سے ہم, بلکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آج میم چل رہی ہے یوٹیوب پہ, اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک صاحب فون کر کے پاکستانی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے 36 جہاز بھیج دیے ہیں, تیار رہو. تو وہ کہتے ہیں سچ میں بتاؤ کتنے بھیجے ہیں؟ 36. تو وہ مائک پہ ہاتھ رکھ کے زور سے آواز کہتے ہیں بھائی 36 کپ چائے بنا لینا. چلیں سر, تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو سو مچ انور اقبال صاحب فار جوائننگ. انور اقبال صاحب واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود تھے, بات کر رہے تھے ان ڈیٹیل ایک بڑی اہم رپورٹ جو یو ایس کانگریس میں سبمٹ کی گئی, جس میں پاکستان کی جو ملٹری سکسیس ہے اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک ناظرین. کچھ اہم سٹوریز اور شامل کر لیتے ہیں. کلاسا صاحب جو ہے وہ سینٹ خزانہ کمیٹی اور قومی اسمبلی کی جو کامرس ذیلی کمیٹی ہے اس کے اجلاسوں میں موجود تھے, اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر ڈسکس ہوئی. کچھ ٹیکس چوری کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات ہوئی, چینی کے بحران کے حوالے سے جو ہے وہ بھی بات ہوئی. کلاسا صاحب کیا کہانی ہے آج؟ ہماری کوشش تو ہوتی ہے 3-4 گھنٹے کی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں, بہت بڑے بڑے جو اصل سٹوریز ہیں, کہانیاں وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن کیا کریں, کوئی نہ کوئی ایسے ایشوز آ جاتے ہیں ہمارے پاس, 4-5 منٹ ہی بچ جاتے ہیں. وی آلویز وش کہ ہم اس پہ زیادہ ٹائم دیں. مطلب چینی کو, میں چینی سے شروع کر دیتا ہوں. چینی کی قیمت کوئٹہ میں 220 روپے ہے اس وقت. آج کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے جو انکشاف کیا دیٹس مسٹاٹلنگ, اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومتیں جو ہیں نا وہ کتنی ناانصافی کرتی ہیں اپنے عوام کے ساتھ, اور کیسے جب یہ حکمرانوں کے بچوں کے, ان کی فیملیز کے, ان کے اپنی شوگر ملے ہوں, پھر کیسے فیصلے کیا جاتا ہے. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان خود کہہ رہا ہے جو کارٹلائزیشن ہوئی ہے پرائسز کی, حکومت نے اس میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے. یہ کمپٹیشن کہہ رہے ہیں, اپنی حکومت کو ایکیوز کر رہے ہیں. تو جناب کیوں, وجہ کیا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کے اپنے بچوں کے شوگر ملے ہیں, یہاں پہ آپ کے بڑے بڑے بگ گنز ہیں, یہاں پہ اومنی گروپس ہیں, اور بہت کچھ ہیں یہاں پہ. اس پہ جو آپ کے یہ ہو گیا ہمایوں اختر صاحب کے بھائی جو ہیں ہارون اختر صاحب, ان کی شوگر مل رہے ہیں. آپ سارے تو اس میں بیٹھے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں. انڈسٹری کے آج میں سن رہا تھا ان کی ملے ہیں, یہ انڈسٹری کے یہ منسٹر ہیں اس وقت, ان کی ملے ہیں. سو ساری حکومت تاجروں کے ہاتھ چڑھ گئی ہے. تو وہ تو کاروبار کی طرح دیکھتے ہیں, انہیں تو پیسہ چاہیے, پھر ان کو تو مال چاہیے. جب یہ کہا جائے کہ انہوں نے کہا حکومت, یہ پیسے جو بڑے ہیں نا, قیمتیں, حکومت کا اس میں ہاتھ ہے, حکومت نے بڑھوائے ہیں, کارٹلائزیشن کروائی ہے, انہوں نے پرائس فکسنگ کروائی ہے ان سے, جو کہ نہیں, وہ اس کو امپلیمنٹیشن بھی نہیں کرا سکے. سو حکومت کا سافٹ ہینڈ جو ہے, اور بلینز آف روپیز جو اس وقت یہ لوگ کما چکے ہیں. 300 بلین روپیز کا فگر تو پچھلی دفعہ کیا تھا. اب اسٹے بھی لے لیا انہوں نے وہاں سے کہ ہم یہ کرشنگ نہیں کروائیں گے, جو کرنا ہے کر لو. ان کے لیے کیوں, اچھا ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ان کو عدالتوں سے بھی ریلیف مل جاتے ہیں, حکومتوں سے بھی مل جاتے ہیں, EC سے بھی مل جاتے ہیں, ان کو PSC سے بھی مل جاتے ہیں, کیبنٹ, ہر جگہ سے ان کو مل جاتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ جب وزیر اعظم کے بچوں کی شوگر ملیں ہوں گی, بجلی کے گھر ہوں گے, انڈے, دودھ, دہی کے کاروبار ہوں گے, پھر مرغیاں بکیں گی, پھر وہاں پہ انڈے, یہ ہٹی چلے گی, تو ہٹی والا تو پھر یہ کام کرتا ہے. لہٰذا کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے. یہ آپ کی کارٹلائزیشن ہے, الفاظ ہیں یہ آپ کے. کارٹلائزیشن از اے ویری ہیوج نیگیٹو ورڈ. ریاست جس کا کام ہے کارٹلائزیشن کو توڑنا ہے, وزیر اعظم کا, کیبنٹ کا, منسٹر انڈسٹریز کا, فائنانس کا, وہ خود ہی اس میں ہیلپ کر رہے ہیں کہ نہیں جناب کہ آپ لوٹ لو. 220 روپے تک چینی چلی گئی ہے یار, یہ ممکن تھا یہ؟ بہرحال یہ ایک, میں اگر چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہی بتا رہا ہوں, ٹائم نہیں ہے زیادہ. نمبر 2, ایک اور بات کی, سینیٹر زرکا صاحبہ نے آج بڑا ایک اہم ایشو اٹھایا کہ بعض بینک جو ہیں انہوں نے یہاں پہ, یہ جو وہاں پہ ان کا لیڈی سٹاف ہے, ان کو ابایا
उन्होंने अबाया पहनानी शुरू कर दी है। खुद ही ये पॉलिसी बना ली, उन्होंने खुद बैंकों ने बना ली, बाद बैंकों ने सामने नहीं की कि आप आइंदा अबाया पहन के आया करें। उन्होंने कहा खुदा का खौफ करें, हमारी शलवार कमीज दुपट्टा इतना हमारा अपना खूबसूरत एक ड्रेस है, पूरी दुनिया इसको अप्रिशिएट करती है। आप दूसरे मुल्कों का, अरब मुल्क का एक ड्रेस है, कल्चर है, तो ठीक है, वी अगर रिस्पेक्ट देयर कल्चर ड्रेसेस एवरीवन। हमारा तो अबाया हमारा कल्चर नहीं। तो आपने बैंकों में अगर इस तरह के, अच्छा लेडीज जो वर्कर होती है, स्टाफर होती है, बेचारी इतनी वो रेजिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जॉब चाहिए, घर से पहले मसाइल होते हैं, वर्किंग वुमेन के तौर पर प्रॉब्लम होते हैं, बैंकिंग को पता होता है कि इनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा अगर ये बात है टोपियां पहनाए, फिर मर्दों को क्यों नहीं टोपियां पहनाते? अगर आपने वहां लेडीज स्टाफ को अगर आपने उसमें इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे आपने वो करना है, तो फिर मर्दों को भी टोपियां पहनाए। खैर उस पर अच्छी खासी फरूक नायक साहब ने भी बड़ी उस पर क्लास ली, सलीम मांडवी वाला साहब ने भी ली, और स्टेट बैंक को कहा गया कि आप फौरी तौर पर नोटिफिकेशन करें कि ये चीज इस तरह नहीं होनी चाहिए। मॉडेस्ट जो ड्रेस जो खतून जैसे पहनना चाहती है आप उनके लिए करें, इन चीजों पे ना करें। वहीं पे उन्होंने ये भी बताया सलीम मांडवी वाला साहब ने, अब काम देखे इस मुल्क में क्या हो रहे हैं, $20 लाख जो है जैली, वो पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम में डाल दिया गया है। $20 लाख जैली नोट वो जो है इसमें डाल दिए गए हैं। अच्छा, जाली नोट सिस्टम में जनाब अली वो कहते हैं जनाब के नेशनल बैंक वाले कहते हैं जनाब हमें हबीब ने भेजा, हबीब वाले हमें फलां ने भेजा है। कहीं ना कहीं पे किसी एक दो बंदों ने कोई बाहर की पार्टियों के साथ मिल के सिस्टम में $20,000 तो रखे हैं साहब, जरा बैंक वाले इन्वॉल्व हैं, पैसा तो वहां से सर्कुलेट हो रहा होता है, आप और मैं तो सर्कुलेट नहीं कर रहे ना, हम तो बैंक से लेते हैं या मनी एक्सचेंज डीलर से लेते हैं। तो इस मुल्क में कोई ऐसी बात रह नहीं गई खबर जो बनी ना हो। $20 लाख जैली उन्होंने सिस्टम में डाल दें, जो करने आपने कर लें। अच्छा, इसके बाद जो मेन चीज थी उस पर उन्होंने बड़ा अच्छा कहा। राशिद रंगरियाल साहब जो हैं चेयरमैन FBI, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी पावरफुल तरीके से अपनी बात करते हैं, और बाज़ वो विटी और लाइट भी रखते हैं मीटिंग्स के मूड वगैरह को। आज उन्होंने खासी उन्होंने बातें की उसमें, मसलन ये उन्होंने बताया कि जो आपका उन्होंने कहा शुगर मिल जो हैं उन्होंने कैमरे लगा दें मिलों पे। उन्होंने कहा जनाब कि यहाँ पे शुगर मिल सबसे बदनाम सेक्टर है टैक्स चोरी में, हमने कैमरे लगाए, 76 अरब ये रुपीज टैक्स ज्यादा हमें वसूल हुआ, हालांकि चीनी कम हुई क्योंकि कैमरे लगाए चोरी रुकी है। आज टाइल्स वाले आए हुए थे, उन्होंने कहा टाइल वालों ने, जो टाइल वाले हैं इन पे कैमरे लगाए, उन्होंने कहा कैमरा ना लगे वैसे टैक्स मुकर्रर कर लें, आपको कैमरे चाहिए टैक्स चाहिए। तो उन्होंने राशिद रंगरियाल साहब ने कहा जी हमें कैमरे चाहिए, टैक्स हम आपसे खुद ले लेंगे, ये काम नहीं हो सकता कि आप वहां पे टैक्स चोरी हो रही है। उन्होंने बताया टाइल्स में उनका रंगरियाल साहब का कहना 30 बिलियन रुपीज की टैक्स की चोरी, हर कोई कैमरे से डर गया। उन्होंने कहा अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे तो फिर आपको यहाँ पे डरने की क्या जरूरत है, आप क्यों इस चीज पर। तो राशिद रंगरियाल साहब जो है मतलब फाइनेंस कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट, आते हैं बैठते हैं, और बड़े आज भी बड़े फर्म तरीके से रंगरियाल साहब ने हर एक को डील किया। बड़े काफी सख्त पोजीशन जो है वो नहीं लिए उन्होंने कहा ना हमें नहीं चाहिए, हमें आप उन्होंने कैमरे चाहिए, आपको टैक्स चाहिए, मतलब हैरास उसने हैरासमेंट किया है। अगर आपकी नीयत ठीक है तो कैमरे से कैलकुलेट होना है कि टाइलें बननी कितनी है, बाहर कितनी जा रही है, इन्वेस्टर्स कितनी हो रही है। तो टैक्स चोरी हो रही थी ना, आपने वहां पे 10 लाख टाइलें बनाई है, शो करा दिया, हमने 10,000 बनाई है, बाकी का आपने GST वगैरह आपने वो चोरी किया है। तो बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन क्या करें जी बिल्कुल टाइम की कमी की वजह से। हालांकि मैंने 4 घंटे गुजारे हैं वहां पर, 4 घंटे और 4 मिनट में हमारे दो इजलास जो है वो आपने अटेंड किए। इसी पॉइंट पे नाजरीन आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।